बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है खौफ व दहशत और सनसनी से भरपूर कहानी जिन्नात से दोस्ती। शाम होते ही जावेद अपने काम छोड़कर गांव की पिछली तरफ वाक़या जंगल में चला जाता था और फिर 3 घंटे बाद ही लौटता था। पूछने पर वो बस इतना ही बताता था कि चहलकदमी के लिए वहाँ जाता हूँ। सलीम ने इंस्पेक्टर को बताया, आपने कभी जंगल में जाकर देखने की कोशिश की कि वो वहाँ क्या करता है? मेरा मतलब है चहलकदमी तो गांव में भी हो सकती है, फिर गांव के जंगल में ही जाना क्यों ज़रूरी था? इंस्पेक्टर ने तशवीश आमेज़ लहजे में एक सवाल किया। उसकी नज़रें बदस्तूर सलीम के चेहरे पर जमी हुई थी। नहीं इंस्पेक्टर, हमने कभी ये कोशिश इसलिए नहीं की कि जावेद हर रोज़ बखैर व आफ़ियत घर पहुंच जाता था और कोई गैर मामूली और परेशान कुन बात भी वाक़या नहीं होती थी। ठीक है सलीम साहब, आप जा सकते हैं, लेकिन मज़ीद तफ्तीश के लिए हम आपको फिर तकलीफ़ दे सकते हैं, इंस्पेक्टर ने मुसाफा करते हुए खुश इखलाक़ी से कहा। सलीम के चेहरे पर मुख्तसर सी मुस्कुराहट फैल गई। जी ज़रूर, और वो थाने से बाहर निकल गया। काफ़ी पेचीदा मामला है, इंस्पेक्टर अबरार केस के तमाम हक़ाइक़ की फ़ाइल सामने रखते हुए ख़ुद से बोला। चांदपुर के रिहायशी जावेद का रोज़ गांव के जंगल की तरफ जाना, सब कुछ मामूल के मुताबिक रहना और फिर अचानक से उसकी बेदर्दी से तशद्दुद ज़दा लाश का मिलना, जबकि मरहूम की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। परेशानी की सिलवटें इंस्पेक्टर की पेशानी पर वाज़ेह हो गईं और फिर कुछ सोचते हुए उसने पास पड़ा फ़ोन उठाया। हाँ, मोबाइल रेडी करो, हम जंगल की तरफ जाएंगे, और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। जंगल में हर तरफ खामोशी का राज था। दरख्तों पर चहचहाते परिंदों की आवाज़ों ने इस खामोशी को खुशगवार बना दिया था। सरसब्ज जंगल में हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और ये कुदरती माहौल इंस्पेक्टर अबरार को बहुत प्यारा लग रहा था। कहीं कोई गैर मामूली चीज़ इंस्पेक्टर को नज़र न आई। हाँ, अलबत्ता जंगल के बीचों बीच एक पुराना बेरी का दरख्त था, जिसकी गैर मामूली बात एक तो ये थी कि उस पर सवाए एक उल्लू के कोई और परिंदा नहीं था, और दूसरी बात उसका अजीबोगरीब हैरान कुन हद तक चौड़ा तना था। दरख्त की तरफ देखकर इंस्पेक्टर अबरार कुछ सोचने लगा। वहाँ का बगौर जायज़ा लेने के बाद पुलिस मोबाइल वापस लौट आई। आज जावेद को गुजरे तीसरा दिन था। पुलिस अपनी तरफ से सर तोड़ कोशिशें कर रही थी कि कोई सिरा हाथ लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जावेद की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, जिसके बाद लाश को इंतहाई सफाकी और बेरहमी से नोचा और उधेड़ा गया था। जहाँ तक लाश को नोचने का ताल्लुक था तो इशारा किसी जंगली जानवर की तरफ जाता था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जानवर ने ना लाश का खून पिया था ना ही गोश्त खाया था। जबकि दूसरी तरफ ये बात भी हैरान कुन थी कि इतने घने जंगल में जावेद की मौत का सबब दम घुटना कैसे हो सकती है, हालांकि उसे कभी सांस की तकलीफ़ भी नहीं रही थी। फाइल पर जगह जगह इंस्पेक्टर ने बड़े बड़े सवालिया निशान लगाए और इन तमाम लफ्ज़ों पर एक एक करके सोचने लगा, लेकिन बेसुध। उसे काफ़ी देर तक सोचने के बावजूद भी समझ ना आया था कि आखिर असल मामला क्या है। आज जावेद के केस को पूरे 5 दिन बीत गए थे, लेकिन फिल वक्त मसला बरकरार था। इंस्पेक्टर परेशानी के आलम में अपने ऑफिस में टहल रहा था। उसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट हुकाम बाला को पेश करनी थी, लेकिन वो सिर्फ इस मसले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ था। मान किसी ख्याल ने उसे चौंका दिया। उसने फ़ौरन रिसीवर उठाया। मोबाइल रेडी करो जल्दी, और अगले 15 मिनट में ही वो जंगल में बेरी के कदीम दरख्त के सामने था। बेरी के दरख्त के ऐन सामने ज़मीन पर स्पेशल लिक्विड स्प्रे किया गया, जिसकी मदद से ज़मीन और मिट्टी पर पाँव के निशानात ख़ास रोशनी में वाज़ेह होते चले गए। लेकिन निशानात वाज़ेह होने पर वहाँ हर फ़र्द अजीब शशोपंज में मुब्तला हो गया, क्योंकि पाँव के निशानात दरख्त के गैर मामूली चौड़े तने के पास पहुंचकर गायब हो रहे थे। इंस्पेक्टर के लिए अब नई परेशानी थी। वो पहले ही बेरी के दरख्त की वजह से काफ़ी सोच विचार कर चुका था, जिसके पेश नज़र उसने मज़ीद तहकीकात के लिए जंगल के ख़ास उसी हिस्से का इंतखाब किया था, और उसका शक आज दुरुस्त साबित हो सकता था। इंस्पेक्टर ने फ़ौरन अपने साथियों को हुक्म दिया कि दरख्त के तने के दरमियान से कटाई शुरू करें। उसके हुक्म के पेश नज़र वहाँ मौजूद 2 सिपाही पुलिस मोबाइल की तरफ बढ़े और वापस लौट आए। सर,
درخت کاٹنے کے لیے اوزار تھانے سے لانے پڑیں گے، ایک سپاہی نے انسپکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ، میں یہی ہوں۔ انسپکٹر وہیں ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا، جبکہ دونوں سپاہی برق رفتاری سے پولیس موبائل میں بیٹھ کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یار، کیا معاملہ ہے یہ؟ مجھے کیا پتہ، یہ تو درخت کاٹنے پر ہی پتہ چلے گا نا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے جا رہے تھے، لیکن انہیں یہ ہوش نہیں تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد ان کے ساتھ کس قدر خطرناک حادثہ پیش آنے والا ہے۔ پولیس موبائل تیز رفتاری سے اپنی منزل طے کر رہی تھی۔ وہ دونوں جلد از جلد قریبی پولیس اسٹیشن پہنچنا چاہتے تھے۔ اچانک گاڑی کا پچھلا ٹائر راڈ ٹوٹ گیا۔ گاڑی کی رفتار چونکہ کافی تیز تھی، اس لیے اگلے ہی لمحے گاڑی الٹ گئی اور سڑک پر گاڑی کی چھت کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز گونجنے لگی۔ اندر بیٹھے سپاہیوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن شیشے اور دروازے باہر سے لاک ہو چکے تھے، اس لیے ان کے باہر نکلنے کی کوشش بے سود تھی۔ گاڑی پہلے جتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی، اب اس کی رفتار پہلے سے کافی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں گاڑی کی چھت سڑک کی رگڑ کی وجہ سے کٹتی چلی گئی، اور پھر ایک ایسا دلخراش منظر سامنے آیا کہ اگر اس سڑک پر کوئی بھی دیکھ لیتا تو شاید وہیں اس کی جان نکل جاتی۔ دونوں سپاہیوں کے سر سڑک کی رگڑ کی وجہ سے کٹتے چلے گئے، جبکہ ان کا خون سڑک کو رنگین کرتا گیا اور وہ چاہ کر بھی ہل جل نہ پائے۔ کٹتے کٹتے ان کے سر، ہاتھ، دھڑ، یہاں تک کہ پورے جسم کٹ گئے اور سڑک ان کے لہو سے لبریز ہو گئی۔ لیکن دور دور تک یہ دہشت ناک منظر دیکھنے والا کوئی نہ تھا، جبکہ سڑک پر دور تک پڑی خون کی تہہ کافی دور تک نظر آتے ہوئے عجیب دل دہلاتا منظر پیش کرنے لگی۔ نہ جانے کیا راز ہے اس درخت کے تنے میں، آج اس کو کاٹنا ہی پڑے گا، شاید تبھی جاوید کے قتل کا سراغ مل جائے۔ انسپکٹر ابرار نے خود کلامی کی۔ نہ جانے یہ دونوں کہاں رہ گئے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد انسپکٹر ابرار نے بیزاری سے کہا اور موبائل فون سے نمبر ڈائل کرنے لگا، لیکن دوسری طرف سے رابطہ نہ ہو پایا۔ انسپکٹر غصے سے زمین کی گھاس جوتے سے کریدنے لگا۔ شام کے سائے ہر طرف سے ابھرنے لگے۔ مان اس کے ذہن میں ایک خیال آیا جس کے پیش نظر اس نے سائیڈ جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہ ہمیشہ اپنی سائیڈ والی جیب میں ایک چاقو رکھتا تھا جو اکثر پھل کاٹنے کے لیے وہ استعمال کرتا تھا۔ اس نے چاقو کھول کر درخت کے تنے کو کریدنا شروع کر دیا، اور شاید یہی اس کی بڑی غلطی تھی، کیونکہ جیسے ہی درخت کی چھال کٹی وہاں خون کی بوندیں گرنا شروع ہو گئیں۔ انسپکٹر کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے، اور پھر فضا میں گھٹی گھٹی چیخیں بلند ہونے لگی۔ چاقو انسپکٹر کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ درخت سے پیچھے ہٹنے لگا۔ درخت آہستہ آہستہ روشن ہونے لگا۔ اس پر موجود الو بہت غضبناک نظروں سے انسپکٹر کو دیکھ کر چیخا۔ الو کی چیخ نے سارے جنگل کی فضا میں عجیب دہشت پیدا کر دی۔ انسپکٹر نے مزید کئی قدم تیزی سے پیچھے ہٹائے۔ اسے اتنی سمجھ آ چکی تھی کہ معاملہ انتہائی پیچیدہ اور خوفناک ہے، اور پھر انسپکٹر ابرار کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب درخت میں ایک چوڑا شگاف نمودار ہو گیا تھا اور اس میں سے کئی لوگ نکل کر سامنے آنے لگے۔ وہ سب حلیے سے کسی اور ہی دنیا کے باسی لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سینگ ہونے کی وجہ سے انسپکٹر فوراً جان گیا کہ وہ قوم جنات سے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک بڑا آدمی جو غالباً ان کا سرغنہ معلوم ہوتا تھا، انسپکٹر کے سامنے آیا۔ ہم بے مقصد تم انسانوں کو پریشان نہیں کرتے تو تم لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے ہمیں تکلیف دینے کا؟ قہر برساتی نظروں سے وہ انسپکٹر کو گھور رہا تھا۔ جہاں انسانی آبادی سے قدرے دور ہمارا بسیرا اس درخت پر ہے تو تم لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہے، ہمارا گھر توڑنا چاہتے ہو؟ انسپکٹر کی آنکھوں میں اپنی سرخ انگارہ آنکھیں ڈالتے ہوئے جیسے وہ چیخا، نہیں وہ انسپکٹر کی آواز حلق میں دب گئی تھی۔ اتنا ہولناک منظر آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ تمہارے دونوں بندے ہمارا گھر توڑنے کے لیے اوزار لینے گئے تھے، انہیں ہم نے ختم کر دیا۔ ہا ہا ہا، جنات کا سرغنہ بھیانک انداز میں ہنسا۔ اور اب تم نے ہمارے گھر کو توڑنے کی کوشش کی، کیوں؟ انتہائی غصیلے لہجے میں اس نے انسپکٹر سے پوچھا۔ میں نہیں، وہ جاوید، ہاں وہ لڑکا جاوید، وہ اکثر یہاں آتا تھا، ہمارے گھر کے نیچے بیٹھ کر وہ اپنا کام کرتا تھا۔ ہم نے اسے کبھی تنگ نہیں کیا، بلکہ ہم تو اسے بہت پسند کرنے لگے تھے۔ وہ یہاں بیٹھ کر خود سے باتیں بھی کرتا تھا، ہم سب اس کی باتیں سنتے تھے۔
وہ ہمیں ہمارے خاندان کا ہی لگنے لگا تھا۔ جس دن وہ نہیں آتا تھا ہم سب بے چین ہو جاتے تھے۔ وہ بھی یہاں آ کر بہت سکون محسوس کرتا تھا اور خود سے اکثر کہتا تھا، میں یہاں آ کر اپنی ساری باتیں تم سے کرتا ہوں، تم میرے دوست ہو، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ اور وہ ہمارے گھر کے دروازے سے لپٹ جاتا تھا۔ اس نے بیری کے درخت کے چوڑے تنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، زندگی میں پہلی مرتبہ کسی انسان نے ہمارے گھر سے اتنا پیار کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہم سب کو بھا گیا تھا اور ہم اس کے بغیر اپنے گھر کو اکیلا سمجھنے لگے تھے۔ لیکن پھر ایک دن جب وہ آیا تو کافی اداس تھا۔ اس نے خود سے کہا، دوست میرے لیے تعلیمی وظیفہ مقرر ہو گیا ہے۔ ویسے تو میں بہت خوش ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے اس گاؤں سے بہت دور شہر جانا پڑے گا۔ اگر بات مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں انکار کر دیتا، لیکن اب گھر میں بڑے بھائی اور ابو کو بھی اس کا پتہ چل گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں وہاں ضرور جاؤں، پر میں یہی رہ کر پڑھنا چاہتا ہوں، تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ واہ بھلا کس سے دل کی باتیں کروں گا؟ آخر کون ہوگا وہاں میرا ساتھی؟ وہ اس دن بہت اداس تھا، اس کی اداسی پر ہم بہت اداس ہو گئے تھے، اور پھر میں نے خود ہمت کر کے اس درخت کے تنے سے اسے آواز دی۔ جاوید اپنا نام سن کر چونک گیا۔ ڈرو مت، میں تمہارا دوست ہوں، اس نے کہا۔ وہ بدستور ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جاتا، میں نے خود کو اس پر ظاہر کر دیا۔ یہ منظر چونکہ اس کے لیے غیر متوقع تھا، اس لیے وہ انتہائی سہم گیا، لیکن میں نے بہت پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے شگاف میں اندر کھینچ لیا اور درخت کا تنا باہر سے ویسے ہی برابر ہو گیا۔ اپنے گھر میں لا کر ہم سب نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور چھوٹے بڑے جن نے اسے دل سے خوش آمدید کہا۔ اتنا پیارا اور خلوص دیکھ کر اس کا ڈر تھوڑی ہی دیر میں غائب ہو گیا اور وہ ہمارے اس ماحول میں گھل مل گیا۔ میرا دل باہر کی جھوٹی اور فریبی دنیا سے بھر گیا ہے۔ مجھے باہر نہیں جانا، خدا کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لو۔ یہ خواہش اس نے خود مجھ سے کی تھی، جسے سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب کیا کروں۔ میں نے اپنے سردار سے بات کی تو سردار نے کافی سوچنے کے بعد یہی حل بتایا کہ ہم اب جاوید کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ ہمارے قید خانے میں قید ایک سزاوار جن کی موت ہوئی تو ہم نے اس کی شکل و صورت جاوید کی طرح بنا کر اسے درخت سے باہر پھینک دیا، اور اس کے جسم پر جو تشدد اور نوچنے کے نشانات تھے وہ در حقیقت اس جن کی سزا تھے جو اس نے دوران قید یہاں برداشت کیے تھے۔ جاوید ہمارے پاس خیر و عافیت سے ہے اور انتہائی خوش ہے۔ ٹھہرو، تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ اور پھر شگاف میں سے سفید خوشبودار لباس زیب تن کیے جاوید سامنے آیا۔ اس کے سر پر سفید موتیوں کا نفیس تاج بھی موجود تھا، اور وہ حد درجہ اطمینان و سکون سے انسپکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انسپکٹر، تم باہر کسی کو یہ بات مت بتانا۔ دیکھو میں یہاں بہت سکون سے ہوں، مجھے یہیں رہنے دو۔ اب میں اس گھر کا باسی ہوں اور میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتا۔ اور ہاں، ہمارے گھر کو توڑنے کی اگر کسی نے بھی کوشش کی تو ہم سب مل کر اسے برباد کر دیں گے۔ جاؤ اور ہمیں سکون سے رہنے دو۔ اس سے پہلے کہ انسپکٹر کچھ کہتا، ایک ایک کر کے تمام جنات اندر چلے گئے، اور آخر میں جاوید بھی ایک دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے الوداع کہتے ہوئے درخت کے شگاف میں گم ہو گیا۔